बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, शुरू में कहा जाता था कि मियाँ जदू आवेगा तो लग पता जाएगा, लेकिन अब जब मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ चुके हैं और पाकिस्तान की सियासत में अमली किरदार अदा कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अब अगर इस सिचुएशन का उन्हें पता होता तो यकीनन वो ये भी कहा जाता कि मियाँ जदों आवेगा उन्हों लग पता जावेगा। तो बहरहाल नवाज शरीफ को लग पता गया है कि यही वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप इस वक्त तक अपने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी नहीं कर सकी, इसलिए PMLN के अंदर एक तूफान बरपा है। अब नवाज शरीफ क्या करे? क्या नवाज शरीफ लंदन वापस जाने का सोच रहे हैं, या फिर जो सिचुएशन इस वक्त डेवलप की हो चुकी है क्या उसका सामना करने जा रहे हैं? इस अहम तरीन मामले पर भी हम बात करेंगे और बात करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ पींगें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि TTP की तरफ से आम इंतखाबात में बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया जा चुका है और इस हवाले से हुकूमत ने भी अहम रहनुमाओं को आगाह कर दिया है। अब किन रहनुमाओं को आगाह कर दिया है? मौलाना फजलुर रहमान TTP से क्या चाहते हैं और किस तरह के मामला चाहते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि जो खवातीन की मखसूस नशिस्तों की तरजीह फहरिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN और MQM ने जमा करवाई है, उसके मुताबिक वो कौन सी खवातीन है। और उसके अलावा हम बात करेंगे कि IPP कितनी नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेगी और फिर PTI लावारिस हो गई। अब PTI जहां तक लावारिस हुई है इस पर भी हम बात करेंगे। और आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज शाम तक कागजात नामजदगी जमा करवाने का टाइम खत्म हो चुका और अब स्क्रूटनी का अमल शुरू होगा। तो इस हवाले से किस किस रहनुमा ने किस किस हल्के से कागजात नामजदगी जमा करवाए, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल या मौजूदा तनाजुर को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको बताऊं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़िश्ता रोज सखर में जो मतलब मीडिया से बातचीत की है, उन्होंने एक अहम तरीन बात की है। वो क्या है? बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इमरान खान को रिलीफ मिलता नजर आ रहा है, साइफर बहुत संजीदा केस है, ये कौमी सलामती की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है, साइफर इंतहाई संजीदा इशू है, जज साहबान चाहें तो खुद जुडिशल इंक्वायरी कराकर मालूम करें कि साइफर के पीछे कहानी क्या है। साइफर की बात है, इस पे पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और हकीकत अवाम के सामने, मुल्क के सामने भी होना चाहिए। ये बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, तो मैं आपको बता सकता हूँ, इसलिए मैं वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ कि हर एक साइफर जो आता है उसका बहुत महदूद, बहुत चंद कॉपीज़ बनाए जाते हैं। एक तो वज़ीर ख़ारजा के लिए, एक वज़ीर आज़म के लिए और कुछ हमारे सिक्योरिटी इदारों के लिए भी अगर रेलेवेंट हो तो उनके पास भेजा जाता है। जो साइफर वज़ीर ख़ारजा का था, जो साइफर सदर पाकिस्तान के पास किया, जो साइफर दूसरे लोगों के पास किया, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। जो साइफर इमरान खान साहब को बहैसियत एक वज़ीर आज़म उसके पास किया था, उसका हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है। खान साहब ने खुद मीडिया पे आकर ये कहा है कि उससे गुम हो गया। जब खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है, वो ही साइफर इंटरनेशनल मीडिया को लीक किया जाता है। ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। मेरा ख्याल में अदालत को इस इशू को उसी संजीदगी के साथ लेना चाहिए जितना इसने हमारा नेशनल सिक्योरिटी पे बहुत सवालात उठते हैं, जिसका जवाब हमें मिलना चाहिए। एक पूरा तरीके से यह हुकूमत इन्वेस्टिगेशन करे या जज साहिबान खुद एक जुडिशल इंक्वायरी करे कि साइफर के पीछे कहानी क्या है। और उन्होंने कहा कि जो है वो नवाज शरीफ अब उनका जो नारा होना चाहिए, जिस तरह वो पहले कहते थे कि मुझे क्यों निकाला, अब कह रहे हैं कि वो नवाज शरीफ का नारा होना चाहिए कि मुझे क्यों बुलाया। नाज़रीन, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने साइफर केस का शदो मत के साथ जिक्र किया, इससे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलखुसूस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या आसिफ जरदारी ये नहीं चाहते कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी सूरत हाल में कोई पंगा हो या कोई झगड़ा हो या कोई इख्तलाफात पैदा हों। यही वजह है कि वजीर दाखिला सरफराज बुगटी जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दाखिल हुए, जिस तरह पिछले दिनों आपने देखा होगा कि फैसल बावडा और आसिफ जरदारी की तस्वीर मैदान में आई, या फिर डॉक्टर रमेश कुमार के लिए भी यही कहा जाता है कि रमेश कुमार भी इस्टेब्लिशमेंट के खास आदमी हैं। तो इन तमाम लोगों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में होना PMLN के लिए यह वाज़ेह पैगाम है कि सिर्फ आप ही लाइन में नहीं खड़े हो, अब हम भी लाइन में खड़े हैं, अब हम थोड़ा सा आपसे आगे हो गए हैं।
تو اس لیے آپ تھوڑا سا پیچھے ہو گئے ہو. یہی بدقسمتی ہمارے ملک کے سیاستدان کی کہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے میں بہت معذرت کے ساتھ یہ لفظ کہنے جا رہا ہوں کہ دم ہلاتے ہیں. ان کو اپنے ووٹ پر، اپنے عوام پر، عوام کی طاقت پر بھروسہ نہیں ہے. ان کو جمہوریت پر، جمہوری اقدار پر، جمہوری روایات پر بھروسہ نہیں ہے. یہ جمہوریت کے نام پر ڈھونگ کرتے ہیں. اس لیے اس ملک میں جمہوریت مستحکم نہیں ہو پاتی. اس لیے اس ملک کے جمہوری اداروں کی بنیادیں کھوکھلی تھیں، کھوکھلی ہیں، اور جو صورتحال اس وقت بھی نظر آ رہی ہے اس سے ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ بنیادیں کھوکھلی ہی رہیں گی. ناظرین، جس طرح میں نے ابتدائی میں کہا کہ نواز شریف کے لیے جب کہا جاتا تھا کہ میاں جدو آوے گا تو لگ پتہ جاوے گا، اسی طرح بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اب ان کا نعرہ ہونا چاہیے کہ مجھے کیوں بلایا. اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ میاں جدو آوے گا انہوں لگ پتہ جاوے گا. تو بہرحال اب نواز شریف صاحب کو لگ پتہ گیا ہے. حیرت کی بات یہ ہے، حیران کن بات ہے کہ اس وقت جس طرح ان سے پی ایم ایل کیو اور پھر استحکام پارٹی پاکستان نشستیں یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کر رہی ہے، اور جتنی یعنی 40 نشستیں مطلب مانگی جا رہی ہیں پی ایم ایل این سے، تو پھر پی ایم ایل این خود کہاں جائے؟ اس میں غلطی تو خود پی ایم ایل این کی ہے، کیونکہ اس غلطی کی بنیاد خود نواز شریف صاحب نے رکھی تھی. کیونکہ نواز شریف صاحب جیسے ہی وہاں سے آئے تھے تو انہوں نے ایم کیو ایم سے ملنا، جے یو ایف اے سے ملنا، آئی پی پی والوں سے مذاکرات، اس سے بات چیت، اس سے اتحاد، اس سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں، سندھ میں گرینڈ ڈائلاگ، ایک ہوا بول دیا، طوفان کھڑا کر دیا کہ جی میاں جدوں آوے گا تو لگ پتہ جاوے گا. اب سب کو پتہ لگ گیا. لیکن بہرحال سب کو پتہ لگا ہو نہ ہو، نواز شریف کو ضرور پتہ لگا ہے کہ میں جدوں آ گیا تو میں نے لگ پتہ گیا ہے. تو بہرحال نواز شریف صاحب، یہ پاکستان ہے. آپ جتنا عرصہ باہر ہیں، اس عرصے میں پاکستان کے سیاسی آداب، سیاسی طور طریقے بدل چکے ہیں. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل جو اسٹیبلشمنٹ آپ کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا کرتی تھی، جس طرح آپ کے لیے عدالتیں کھل جاتی تھی، جس طرح آپ کے ایئرپورٹ پر بایو میٹرک ہوتی تھی، جس طرح آپ کو ضمانتیں ملی اور جس طرح آپ کے کیسز ختم ہوئے، اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی پیچھے تھی. اب پاکستان پیپلز پارٹی آپ سے آگے چلی گئی ہے. یہ ہے پاکستان کی حقیقت. تو آپ کن شرائط پر آئے تھے؟ پی ٹی آئی کو ختم کرو، ہو گئی. بلا ختم کرو، ہو گیا. عمران ختم کرو، ہو جائے گا. سائفر کیس ختم ہی تو ہونے جا رہا ہے، اور اپنا عمران خان کو سزائے موت ہی تو ملنے جا رہی ہے. باقی بچتا کیا ہے؟ حیرت کی بات ناظرین یہاں پر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ، جس کی جو سربراہی جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کر رہے تھے، اور جس میں جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ شاہ صاحب شامل تھے. انہوں نے جو ہڑبڑی میں جو فیصلہ لکھا، جلدی میں عمران خان کو ریلیف دو، اب یہ تاثر ظاہر کرتا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کسی دباؤ میں آ کر دیا ہے. اب وہ دباؤ کیا ہو سکتا ہے، یہ آنے والے 1 سے 2 دنوں کے اندر یا 3 دنوں کے اندر سب پتہ چل جائے گا کہ یہ فیصلہ کس طرح آیا. اب ناظرین، جو وہاں پہ بات چیت ہو رہی تھی یا وہاں پہ جو ریمارکس آ رہے تھے، اس میں جس چیز کو ظاہری طور پر بنیاد بنا کر، یعنی اپنا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن 5 کی سب سیکشن 3A کو جس طرح آڑ بنا کر اور اس کو بلا جواز بنا کر عمران خان کو ریلیف دیا گیا، اور اسی طرح جو ہے وہ اپنا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن 5 کی B اور C کا بھی حوالہ دیا گیا، کیونکہ B اور C وہ دفعات ہیں اسی سیکشن کی کہ جس میں سزا صرف 2 سال ہے. لیکن انفارچونیٹلی جہاں ان کو آرٹیکل اپنا 5 کی سب سیکشن 3A لکھنا تھا، وہاں انہوں نے B اور C لکھ دیا ہے. یعنی اس سیکشن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں. اور یہ فیصلہ اور یہ غلطی، یہ ٹائپو مسٹیک، یہ آگے چل کے کیا کرتی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کو ٹھیک کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. بہرحال اتنا میں ضرور بتا سکتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو تلخیاں تھیں، جو دوریاں تھیں، جو محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو گئی تھیں، وہ پھر سے محبتوں میں تبدیل ہو گئی ہیں. اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ محبتیں کب تک رہتی ہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا. ناظرین، اسی طرح میں نے آپ سے کہا نا کہ مولانا فضل الرحمان، تحریک طالبان پاکستان، آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے. تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے جب وزیر اپنا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب امریکہ کے دورے پر گئے تھے، تو وہاں بھی اس حوالے سے تفصیلی بات چیت ہوئی، اور اس کے حوالے سے ٹارگیٹڈ آپریشن اور ایئر اسٹرائکس کا بھی معاملہ زیر غور آیا، اور اس میں ڈرون اٹیکس کا بھی معاملہ زیر غور آیا. اب ذرائع تو یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں کنفرم ہو چکی ہیں،
اور اس حوالے سے امریکہ کو ایئر اسپیس بھی دیا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر عمل کب ہوتا ہے. تو اس حوالے سے گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ تحریک طالبان پاکستان کے ڈپٹی چیف مولانا شعیب ولد محمد شریف نے ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے ایک حیران کن بات کی. اس انٹرویو میں انہوں نے حیران کن بات یہ کی، انہوں نے کہا کہ جو عام انتخابات ہوتے ہیں وہ غیر شرعی ہیں، یعنی وہ انتخابات غیر اسلامی عمل ہے، اور اس میں جو اپنا انتخابات میں حصہ لیتے ہیں وہ اور جو اس میں ووٹ کاسٹ کریں گے وہ یوں سمجھ لیں کہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، تو اس لیے پاکستان میں عام انتخابات نہیں ہونے دیے جائیں گے. یہ مطلب کہنا، اور اس کے بعد پھر انتظامیہ کی طرف سے خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان کے جو جتنے بھی رہنما ہیں ان کو انفارم کر دینا، اور مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے تھریٹ الرٹ جاری کر دینا، اور پھر مولانا فضل الرحمان کو 16 دسمبر کو افغانستان کے دورے کی جو دعوت ملی تھی وہ دعوت قبول کر لینا اور افغانستان جانے کی تیاری کر لینا. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ مولانا فضل الرحمان تحریک طالبان کا ووٹ، تحریک طالبان کے ہمدردوں کا اور تحریک طالبان کے حامیوں کا جو ووٹ ہے، جو پہلے تحریک انصاف کو ملا کرتا تھا، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ٹی ٹی پی سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہم میری طرف نہ دیکھو، باقی آپ کی مرضی ہے. تو یہ سچویشن کچھ اچھی نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہے، اور جو ہے وہ مطلب ٹھیک ہے سفارتکاری آپ کرو، آپ کو حق بنتا ہے، لیکن اس طرح نہ کریں کہ آپ اپنے ذاتی فائدے کے لیے ملک کی بقا کو، ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دو. اس وقت تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی ہمارے پاکستان کے لیے بہت بڑا تھریٹ بن چکی ہیں. ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ جو ہے وہ اس وقت جو ترجیحی جو فہرستیں ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، پی ایم ایل این کی طرف سے اور ایم کیو ایم کی طرف سے داخل کروائی گئی ہیں، اب ان میں یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے قومی اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نشستوں پر گو کہ پرانے چہروں کو ہی بڑی تعداد میں فوقیت دی ہے، تاہم نئے آنے والے چہروں کے لیے گنجائش پیدا کی. پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ سے معروف دانشور مہتاب اکبر راشدی، سید شیلا رضا اور شرمیلا فاروقی کو بھی قومی اسمبلی کی ترجیح فہرست میں شامل کیا. دیگر اراکین میں شازیہ مری، نفیسہ شاہ، شگفتہ جمانی، شاہدہ رحمانی، مسرت رفیق محسر، ڈاکٹر رفیق محسر اور ڈاکٹر مہرین رزاق بھٹو، ڈاکٹر شازیہ صوبیہ، اسلم سمرو اور ناز بلوچ، سحر کامران، مدثر، شازیہ نظامانی شامل ہیں. دوسری طرف پی ایم ایل این نے خواتین کی مخصوص نشستوں پر فہرست جاری کر دی، جن میں 58 نام سامنے آئے ہیں، جن میں سے قومی اسمبلی کی پنجاب سے مخصوص نشستوں کے لیے 20 ناموں کو حتمی شکل دی گئی ہے. فہرست میں مریم اورنگزیب، عظمیٰ بخاری، حنا پرویز بٹ اور نامزد ایم پی اے مخصوص نشست کنول لیاقت، زکیہ شاہ نواز، عشرت اشرف، سائمہ سعید تیمور، ثانیہ عاشق، راحلہ خادم حسین اور اسلم بٹ طاہرہ اورنگزیب، شائستہ پرویز، نزہت صادق، مسرت آصف خواجہ، سیما جیلانی، شزا فاطمہ، خواجہ ربینہ، خورشید عالم، وجی قمر اور زیب جعفر، کرن ڈار، انوشا رحمان، زہرا فاطمہ، آسیہ ناز، تنولی، صبا صادق، فرا ناز، شہناز سلیم اور منیبہ اقبال، عفت نعیم اور تمکین کے نام شامل ہیں، اس فہرست میں شامل ہیں. ناظرین، ایم کیو پاکستان کی قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے لیے پیش کی گئی ترجیح فہرست کے مطابق آسیہ اسحاق، ڈاکٹر نگہت شکیل، سبین غوری، رانا انصاری، فرزانہ سعید اور سلیقہ سعید کو قومی اسمبلی کی ٹکٹ ملے گی. اور سندھ اسمبلی کے لیے ایم کیو ایم کی ترجیح فہرست میں صوفیہ سعید، سکندر خاتون، کرن مسعود، فرح سہیل، قرۃ العین بلقیس، فوزیہ حمید اور مسرت جبیں کے نام شامل ہیں. تو یہ ناظرین ان کی جو ترجیح فہرست جمع کروائی گئی ہے الیکشن کمیشن کو، یہ ان کے نام ہیں. تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ آئی پی پی کی طرف سے کتنی نشستوں پر امیدوار کھڑے کیے جا رہے ہیں، یعنی یہ جو امیدوار ہیں یہ الیکٹیبلز ہیں، یہ سیٹیں پی ایم ایل این نکال لے گی، اپنا آئی پی پی نکال لے گی. یہ وہ سیٹیں نہیں ہیں کہ جہاں آئی پی پی ہار جائے. تو یہ تمام الیکٹیبلز کے لیے استحکام پارٹی پاکستان نے قومی اسمبلی کی 18
اور پنجاب اسمبلی کی 40 نشستوں سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ توقع ظاہر کی جا رہی تھی کہ یہ 60-70 پر کھڑا کریں گے اور ان میں سے 50 نشستیں نکال لیں گے، لیکن یہ ان کی ذرا نوازی ہے قوم پر کہ انہوں نے جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کی صرف 40 نشستوں سے انتخابات لڑنے کا اعلان کیا ہے، اور جبکہ قومی اسمبلی کے لیے کہا جا رہا تھا کہ وہ 40 سے 50 امیدوار کھڑے کریں گے، جن میں سے ان کو تقریباً 25 سے 30 ان کے امیدوار الیکشن جیت سکیں گے، لیکن وہاں پر ان کے 18 نام سامنے آئے ہیں۔ اب ناظرین یہ ہے کہ الیکشن 2024 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے، ہزاروں امیدوار مد مقابل ہیں، کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہفتے تک ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کی تازہ ترین فہرست جاری کر دی ہے، جس میں پارٹی سربراہان کی فہرست سے بانی پی ٹی آئی کا نام ہٹا دیا گیا۔ فہرست میں پرویز خٹک کی پی ٹی آئی پارلیمنٹرین بھی شامل ہے، نواز شریف این اے 130 لاہور، بلاول بھٹو زرداری لاڑکانہ، شاہ محمود قریشی ملتان، مریم نواز سرگودا سے بھی میدان میں ہیں، جہاں ان کا مقابلہ پی ٹی آئی کے نعیم پنجوتھا سے ہوگا۔ شہباز شریف لاہور، کراچی اور قصور، مولانا فضل الرحمان ڈیرہ اسماعیل خان اور پشین سراج الحق دیر اور خالد مقبول این اے 249 کراچی، پرویز الہی گجرات، قومی وطن پارٹی کے آفتاب شیر پاؤ چارسدہ اور جہانگیر ترین لودھراں سے انتخابات لڑیں گے۔ اس طرح ناظرین ایک طویل فہرست ہے کہ گزشتہ روز کس کس رہنما نے کہاں کہاں سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، اور اگر ان تمام کو پڑھنے پہ ہوں گا تو پھر میرے خیال میں ہمارا ویلاگ یہیں پہ پورا ہو جائے گا۔ تو فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔